अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा कि हम बात करें इस वक्त चूँकि अनाउंसमेंट्स हो गई, ऐलानात हो गए और अब हम बढ़ रहे हैं जनरल इलेक्शंस की तरफ। ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है। 12, 13 और 14 अगस्त ये 3 तारीखें हैं जिनका तज़किरा किया जा रहा है। और फिर इसके साथ-साथ ये भी कि आइंदा इलेक्शंस फिर कितने वक्त में होने आए, वो 60 रोज़ में होने हैं या 90 रोज़ में होने हैं। इस पर इत्तेहादी जमातों के दरमियान भी अहम मुलाकातों का इस वक्त सिलसिला जारी है। और जो इत्तलात हम तक आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम नून चाहती है कि 60 दिन में इलेक्शन हो जाए, पीपल्स पार्टी चाहती है कि 90 दिन में इलेक्शन हो। और मौलाना फजल रहमान साहब अब तक ये सवाल करते नजर आ रहे हैं कि दुबई की मुलाकातों में क्या तय पाया। निगरान सेटअप की जानिब बढ़ना है। आज भी एक अहम बैठक है और तय ये करना है कि कौन होगा निगरान सेटअप में। टेक्नोक्रेट होंगे, कोई सियासतदानी होंगे, किस तरह का ये सेटअप बनाया जाएगा। वो कि इत्तलात ये थी कि तमाम तर चीज़ें फाइनलाइज कर ली हैं दो बड़ी जमातों ने, लेकिन अब भी बहुत सा इब्हाम इस सारे मामले में बाकी है। फिर ये भी कहा गया कि सीट एडजस्टमेंट जो है वो शायद कुछ जगहों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन करें, लेकिन बड़े पैमाने पर कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी। और दोनों जमातें ये बात वाज़ेह तौर पर कर रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब का आज का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को अगर दोबारा मौका मिला, नवाज शरीफ साहब का जिक्र कर रहे हैं, तो अपनी टीम के साथ तकदीर बदल देंगे मुल्क की। और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट्स वाजे हैं और सिंध से जो बयान आ रहे हैं वो बिलावल साहब को मुल्क का अगला वजीर आजम देखते हैं। पर सवाल ये है कि एक पॉपुलर जमात जो कि दावा ये करती थी और किसी हद तक उसकी मकबूलियत पर उतना सवाल उठाया भी नहीं जा सकता, उसका मुस्तकबिल क्या होगा। वो इलेक्शंस में होगी, नहीं होगी, किस तरह से होगी। नई पार्टियां बन रही हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को पहले लोग मिल गए, कैंडिडेट्स मिल गए, फिर हाल ही में कुछ उन्हें वर्कर्स भी तो उन्होंने तलाश किए हैं। परवेज खटक साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो अपनी जमात बनाने के हवाले से सरगर्म है। वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाहर हो गए। सवाल ये है कि जो कुछ रह गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वो कितने साथ रह जाएंगे और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत इतनी है कि वो इलेक्टेबल्स के बगैर अगर किसी को भी उतारेगी मैदान में तो वो जीत जाएंगे। लेकिन दावे इसी तरह के ही हैं। ये यहाँ तक कहा गया कि नवाज शरीफ साहब जहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, एक पार्टी के चेयरमैन कहते हैं वो वहां से इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन कैंपेन के बगैर वो उनको शिकस्त दे देंगे। तो वो तो कॉन्फिडेंस का लेवल वहां पर है। पर ये सारी की सारी जो सूरत हाल है और मामलात ने आगे किस सिमत में जाना है, मैं चाहूंगा कि आज के प्रोग्राम में हम तफसील से इस सारी सूरत हाल और इस मामले पर बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का यहाँ पर तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं अजीम चौधरी साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दोनों सीनियर तज्जियाकार हैं। वेलकम कहूँगा दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को। चौधरी साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हुए सर कैसे देख रहे हैं आप? एक तो वक्त अब बड़ा करीब आ गया है, लेस देन अ मंथ्स टाइम आप कह लें। मुद्दत पूरी होने पर इत्तेफाक हो चुका है। वो जो हम पहले बातें सुनते आ रहे थे कि कोई एक्सटेंशन या कोई तौसी या मईशत को जवाज बनाकर, वो तो नहीं है। एंड अब उम्मीद की जा सकती है कि कोई केयर टेकर सेटअप भी शायद प्रोलॉन्ग नहीं करेगा। लेकिन ये नक्शा किस तरह का बनता हुआ देख रहे हैं आप आने वाले कुछ वक्त में? बहुत शुक्रिया अरसलान। मैं ये देखता हूँ कि पीटीआई और पीडीएम की हुकूमतों का इंतखाब करवाने के हवाले से एक जैसा रवैया है और इलेक्शन कमीशन के उन तमाम खतूत का ना पीटीआई कोई जवाब दे रही थी और ना पीडीएम ने जवाब दिया। और वो जो सेंसस हमने करवाया, उस सेंसस के रिज़ल्ट को ऑफिशियली अनाउंस करने से अब इनकार कर दिया गया है। उसकी बहुत सारी वजूहात वो बयान कर रहे हैं, लेकिन बात तो यह है कि ये पिछला जो सेंसस था वो वन टाइम के लिए था और उसको 24वीं तरमीम में एक कवर दे दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद इस बात की ज़रा तवक्को थी कि अगर सेंसस सामने आ जाएगा और उसके ऑफिशियल रिज़ल्ट सामने आ जाएंगे तो पंजाब से 5 कौमी असम्बली की नशस्तें कम हो जाएंगी। मेरा ये ख़्याल है कि पंजाब की सीटें कम करना इस वक्त पीएमएलएन के लिए ज़रा मुश्किल है कि वो अपनी सीटों में से 5 सीटें बलूचिस्तान या इस्लामाबाद की तरफ जाने दें। और वो शायद इस वजह से इस बात से इनकारी हैं कि इस वक्त सेंसस का ऐलान किया जाए। इसी तरह के काम पीटीआई भी करती थी और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर इलेक्शन कमीशन ख़ुद वजाहत के साथ, सराहत के साथ कह चुका हुआ है कि वो खतूत का जवाब नहीं देते थे। इन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी ख़त का जवाब नहीं दिया।
جہاں تک معاملہ ہے اسمبلی کے اختتام پر، اسمبلی کے اختتام کے دو ہی طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ اپنی ٹینیور کمپلیٹ کرے اور ابدی نیند سو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے پہلے اس کا گلا کسی طرح گھونٹ دیا جائے اور 90 دن انتخاب کے لیے لے لیے جائیں. اگر جو باتیں ہم سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مڈ آف سپٹمبر میں میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، تو مڈ آف سپٹمبر میں آ کے وہ ارلی اکتوبر تک انتخاب کی اس کیمپین کو آرگنائز نہیں کر سکیں گے جس پر بھی ڈیپینڈ کیا جا رہا ہے کہ وہی ہمارا چہرہ ہوں گے اور وہی بیانیہ دیں گے اور وہی کس کیمپین کو لانچ کریں گے. جبکہ پیپلز پارٹی یقیناً سندھ کی حد تک تو کمفرٹیبل رہے گی، لیکن پنجاب میں ان کی کیا صورتحال ہے اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سبھی جانتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ ختم ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کا ووٹ موجود ہے. کیا ان کو کینڈیڈیٹ مل سکیں گے یا نہیں مل سکیں گے؟ کیا ٹکٹیں لے کے لوگ انکار کر دیں گے؟ کیا ہوگا یہ آج کہنا قبل از وقت ہوگا. لیکن مجھے یہ نظر آتا ہے کہ پنجاب میں کم از کم 4 پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہوں گی جو اسمبلی کی زینت بنیں گی: پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، استحکام پارٹی اور پیپلز پارٹی. اس کے نتیجے میں یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب میں مخلوط حکومت ہوگی، اور اگر پنجاب میں مخلوط حکومت ہوگی تو مرکز میں کسی صورت کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی نہیں ہوگی، تو یقیناً مرکز میں بھی ایک مخلوط حکومت ہوگی. کس کس کی ہوگی، کون کس کے خلاف ہوگا، یہ کہنا قبل از وقت ہے، چونکہ پولیٹیشنز ناممکن کو ممکن بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور جس وقت یہ معاملات طے ہوں گے تبھی پتہ چلے گا، اور یہ طے ہوں گے بالکل انتخاب کے قریب جا کے. ابھی تو اف اینڈ بٹس کی بہت ساری گنجائشیں موجود ہیں. جی اچھا، آپ نے کم و بیش سارے ہی ایسپیکٹس جو کہ میں نے ایٹ لینتھ پروگرام میں ڈسکس کرنے تھے، تھوڑی تھوڑی روشنی ان سبھی پہ آپ نے ڈال دی. میں چاہوں گا اس پر تفصیل سے بھی ہم ایک ایک نقطے پر بات کریں. پہلے میں ذرا بریگیڈ صاحب سے ان کی رائے لے لوں کہ وہ کس طرح کا ایک نقشہ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور بریگیڈ صاحب، آپ نے چوئی صاحب کی جو گفتگو سنی اس میں بہت ساری چیزوں میں انہوں نے یہ کہا کہ ابھی قبل از وقت ہے. اتنا کم ٹائم سپین ہو، چند ماہ کی بات ہو، اسمبلی جا رہی ہے، الیکشنز ہیں، اور چیزیں ابھی تک نواز شریف صاحب کی واپسی، پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل، یہ تمام تر چیزوں پہ ہمیں کلیئرٹی نہ ہو. اتنی انسرٹنٹی کیا ماضی میں بھی ہم نے کسی انتخاب میں دیکھی، یا یہ پہلے اپنی طرز کا موقع ہے؟ دیکھیں اسلام، یہی بات ہے کہ آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ اس وقت چیزیں کلیریفائی ہونی چاہیے. ہر چیز کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے کہ نگراں کہ کب ڈیٹ اسمبلی نے جانا ہے، اس کے بعد ڈیٹ کون سی اسمبلی کو ڈیزالو ہوگی، پھر 60 ڈیز میں 90 ڈیز میں الیکشن ہوں گے. اور سب سے بڑا ابہام جو سرٹنٹی ہے، جو ایک بگ ڈالر کوسچن ہے کہ ملک کہ میاں صاحب نے کب آنا ہے. بات یہ کہ اگر میاں صاحب آج سے آپ کی حکومت ہے، اپنی پرائم منسٹر آپ کے بھائی ہیں، آپ کم از کم 6 مہینے پہلے آتے، آ کے اپنے کیسز کو فائٹ کرتے، ختم کر دیتے کیس. آپ کے پہلے کیسز آپ کے سامنے دیکھیں تو آپ کے مریم نواز کے کیس ختم ہوئے ہیں، سلمان شہباز کے ہوئے ہیں، شہباز شریف کے ہوئے ہیں، حمدہ شہباز کے ہوئے ہیں. تو آپ آ کے گھر میں اپنی جیل ڈکلیئر کروا دیتے. آپ کی حکومت ہی آپ کہتے جی ہم جاتی عمرہ ول بھی کیمپ جیل، اور وہاں جا کے آپ 2-3 مہینے میں کلیئر کر کے ابھی الیکشن کمپین میں ہوتے، اور عوام کو پتہ ہوتا کہ چلے آپ آئے ہیں، آپ نے کیسز کو فیس کیا ہے. اگر ہر چیز آپ کے لیے تیار ہوئی، اٹس گوئنگ ٹو گیو اے نیگیٹو افیکٹ ٹو دا پرسن ہو آر گوئنگ ٹو ووٹ فار یو. اٹ واز مچ بیٹر. ابھی آپ انتظار کر رہے ہیں کہ شاید چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہوں گے، اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے، اور پھر میں آؤں گا. تو آپ ان کو بھی کنٹروورسی کر رہے ہیں، اور پھر آپ کے پاس کتنا ٹائم رہ جائے گا الیکشن کمپین کا. پہلے ہی انسرٹنٹی زیادہ ہے، پی ایم ایل این کا پیکج بہت زیادہ ہے، 1-1.5 سال میں ڈیلیور کچھ نہیں کیا. اس کے بعد اب الیکشن میں پیپلز پارٹی آن دا کنٹری ڈن بہت، انہوں نے اپنا ہوم ورک کیا ہے. نہ ان کے اوپر کوئی پیکج ہے، کیونکہ وہ آپ کا پرائم منسٹر، فائنانس منسٹر اور انٹریم منسٹر آپ کے تھے. انہوں نے آرام سے کیمپین چلا کے اور انہوں نے اپنا ٹائم پورا لیا ہے. انہوں نے پنجاب کو بھی، اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان میں بھی ان کا انٹرسٹ ہے، سندھ پورا ان کے کنٹرول میں ہے، صدرن پنجاب میں بھی انہوں نے کافی کام کر لیے. اب آگے زرداری صاحب پکا جو ہے، صدر زرداری صاحب آ کے بیٹھیں گے پنجاب میں، اور وہاں بھی ووٹ بینک امپروو کریں گے. پی ٹی آئی جو نکل رہے ہیں وہ ان میں جائیں گے، وہ استحکام پارٹی میں جاتے ہیں، پی ایم ایل جاتے ہیں، لیکن اگر زرداری سے بیٹھتے ہیں تو کافی حد تک اس میں کامیاب ہو جائیں گے. سو آپ کے پاس بڑا کم ٹائم رہ جائے گا. پی ایم ایل این کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو
صرف ناردرن پنجاب اور سینٹرل پنجاب اور ناردرن پنجاب میں ووٹ کریں گے. صدرن پنجاب میں بھی کمپٹیشن ہوگا پیپل پارٹی کے ساتھ. پھر ان کے بعد کے پی کے میں ووٹ بینک کم ہے, بلوچستان میں کم ہے, تو ان کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہے. ان کو کوئی اسپیشل سلوگن نکالنا پڑے گا, اسپیشل مینیفیسٹو نکالنا پڑے گا. آپ اگر یہ 4 سال کی پرانی باتیں کریں گے, پی ٹی آئی نے یہ کر دیا, ان کے چیئرمین نے یہ کر دیا, وہ لوگ سن کے دے آر ناٹ فیڈ اپ. آپ بتائیں آپ نے کیا کیا, یہ اپنے بتانا ہے. باقی اس لیے میں بات کرتا ہوں. اور سیکنڈ اس کے ساتھ یہ کہ آئی پی پی کا ڈیفیکلٹ ٹائم ہے, وہ بھی نئی پارٹی بنی ہے, اور وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس پارٹی سے لاگ کرتی ہے. کیا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں یا وہ پی ایم ایل این کے ساتھ جاتے ہیں. دے آر گوئنگ ٹو میک اے ڈفرینس. جس پارٹی میں جائیں گے اس پارٹی کو زیادہ اسٹرینتھ ملے گی, یہ سوچنے کی بات ہے. اور پھر اس کے بعد الیکٹرل ریفارمز آپ نے نہیں کی ہیں, جو سب سے بڑی بات ہے کہ الیکٹرل ریفارم جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں آر ٹی ایس بیٹھ گیا اور اس سے 2013 میں یہ ہو گیا. بھائی آپ نے سبق کیا سیکھا؟ کیا ہم نے اب اس کے لیے کوئی فول پروف سسٹم بنا لیا کہ الیکشن کیسے کرانے ہیں؟ ہم نے جو ہے ٹیلیفون اس کا بوتھ ہے ووٹنگ کا, وہ ہم نے کیا سیکیور کیسے کرنا ہے؟ کیا ہم نے فوج کو بلانے نہیں بلانا؟ آپ بار بار کہتے ہیں کہ فوج نے یہ کر دیا, تو ڈونٹ کال دیم. آپ کے پاس پولیس ہے, رینجرز ہے اور ایف سی ہے, آپ الیکشن کرائیں اینڈ ڈونٹ انوالو آدمی, تاکہ چلیں آپ یہ کم از کم یہ تو نہ کہ فوج نے یہ کر دیا وہ کر دیا, بار بار ہر ایک بات پہ اکاؤنٹیبلٹی کریں, یہ کریں وہ کریں. آپ آگے تو چلتے نہیں. آپ نے الیکٹرل ریفارم کی, آپ نے سب نے بیٹھ کے وائلنٹ 6 مہینے پہلے ختم کر لی, اس کو فالو کریں اور اس کے بعد چلائیں. سسٹم کریں کہ آرٹیسٹ نہ بیٹھے. سب چیزیں آپ کرنے کے بعد عوام کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ایک منظر نامہ کہ جب تک حکومت نہیں بنتی ہے کیا ہونے والا ہے, تاکہ ووٹر اپنا مینڈیٹ دیکھیں کس کو دینا ہے, اور مینڈیٹ جس کو آئے وہ پھر 5 سال کرے. لیکن بات یہ ہے چودھری صاحب کی کہ یہاں پر ایک مخلوط حکومت بنے گی, بڑی کمزور حکومت بنے گی کولیشن میں. حالانکہ پاکستان کی ریسیپی یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت یہاں پر ہونا چاہیے کہ ایک سمپل میجورٹی کی پارٹی ہوتی تو ملک کے لیے بہت بہتر ہے. وہ پھر بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی. ہر ایک بلیک میلنگ صاحب آپ کا جی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. صاحب یہ جو نواز شریف صاحب کی واپسی ہے, آپ دونوں مہمانوں نے اس بات پر زور دیا, بٹ یہ اتنی امپیکٹفل رہے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے سے کوئی معاملات بہت تبدیل ہو جائیں گے پی ایم ایل این کے, یا ان کا کوئی ورکر بڑھ جائے گا یا چارج ہو جائے گا, یا جو سائیڈ لائن ہوا ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا؟ یہ تمام تر چیزیں اب نواز شریف صاحب کی, اب وہ جو جتنا ان کے حوالے سے ایک بیانیہ بنایا گیا, پھر ان کا ملک سے جانا, بیماری, پھر طویل عرصہ باہر بیٹھے رہنا, ان کا وہ امیج رہ گیا یا ان کی وہ اسٹرینتھ رہ گئی ہے جو ماضی میں پنجاب میں خاص طور پر ہوا کرتی تھی کہ وہ آئیں گے تو اس کو وہ ری گین کر لیں گے؟ اتنا آسان ہو گئی؟ نہیں, بالکل آسان نہیں ہوگا, بہت مشکل ہوگا. اور ذرا ایک بات اور کہہ لوں تاکہ اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر سکوں. 20 اگست تک الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دے رکھی ہوئی ہے ووٹ کے اندراج کی اور ووٹ کے ٹرانسفر کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 تاریخ تک الیکشن کا شیڈول نہیں آئے گا, اور شیڈول ہوگا 55 دن کا. تو آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے ہم کہاں جا کے کھڑے ہوں گے 55 دن کے بعد. اگر 20 تاریخ ہوگا, ستمبر, اکتوبر اور نومبر کا آغاز ہو جائے گا. اگر نومبر کا آغاز ہوگا تو پھر اگست میں اسمبلی ٹوٹنے کے بعد 3 مہینے چاہیے کم از کم تاکہ اس جگہ پر پہنچ سکیں. 8 اور 3 11 ہوتے ہیں, اور اگر اس سے پہلے ٹوٹے گی تو پھر یہ 11-12 نومبر مجھے نظر آتی ہے الیکشن کی ڈیٹ. اور اس دوران ذرا یہ دیکھ لیا جائے کہ ستمبر کے مڈ میں چیف جسٹس پاکستان, جن پر عدم اعتماد کئی دفعہ کر چکی پی ایم ایل این, اگر ان کی موجودگی میں نواز شریف صاحب آئے تو ان کے لیے شاید اس طرح بہت کمفرٹیبل صورتحال نہیں ہوگی جو پاکستان کی سیاسی فضا بتاتی ہے. اور اگر ان کو کوئی کمفرٹ چاہیے تو وہ ایسے وقت میں آنا پسند کریں گے جب ان کے لیے کسی قسم کی ہاسٹیلٹی کسی طرف سے نہیں ہوگی. اور اگر اس ہاسٹیلٹی کے نہ ہونے کی بنیاد پر بھی ان کو 5, 7, 10 دن قانون کے حوالے ہونا پڑا تو وہ ہوں گے, اس لیے کہ اس کے بغیر ان کی جان نہیں چھوٹے گی. چونکہ فیصلے عدالتوں میں ہونے ہیں, جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو نہیں ہوئی, لا بنا ہے, لا بھی چیلنج ہو سکتا ہے. کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا قبل از وقت ہے, ایک بات. دوسری بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ 20 اگست تک ابھی الیکشن کا شیڈول نہیں آئے گا.
تیسری بات یہ کہ کیا بلوچستان سے بھی آواز اٹھے گی جہاں 4-5 سیٹوں کا اضافہ ہونا مقصود ہے اگر مردم شماری کا اعلان کر دیا جائے؟ اور اگر کیوں نہیں کیا جا رہا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر اس سے پنجاب کی ایک، ویسے تو پہلے 342 تھی، اب 336 سیٹیں رہ گئی ہیں، اور اس میں سے بھی پنجاب کی 5 سیٹیں نکل جائیں گی تو پنجاب میں وہ جو پوری کنسالیڈیٹ کرنے کی ایک صورت ہوتی تھی 10 سیٹوں کے فرق کے ساتھ، وہ اب اس طرح نہیں رہے گا۔ جنوبی پنجاب میں اور طرح کی پالیٹکس ہوگی، وسطی پنجاب میں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان بہت زیادہ مقابلہ ہوگا، اور بالائی پنجاب میں بھی یہی صورتحال رہے گی۔ یہاں پیپلز پارٹی کو اس طرح کی اکثریت نہیں ملے گی جیسے سندھ میں یا بلوچستان میں ملنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ کے پی کے میں وہ چند سیٹیں لینے میں کامیاب ہوں گے، لیکن کے پی کے معاملات میں مولانا فضل الرحمان کو کہاں رکھا جائے گا، اور مولانا فضل الرحمان اگر کمفرٹیبل نہیں ہوں گے تو وہ ان کو بھی کمفرٹیبل نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر یہ کہ ایک سیاسی جماعت اور بھی موجود ہے جس کو جماعت اسلامی کہتے ہیں، وہ بھی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے۔ اگر یہ صورتحال اسی طرح چلتی رہی تو مجھے تو بہت زیادہ آسانی نظر نہیں آتی انتخاب میں۔ اب آپ کا سوال رہ گیا کہ میاں نواز شریف 1 مہینے میں پوری کیمپین کو آرگنائز کر کے آگے لے کر چل سکیں گے؟ مجھے بہت ہی مشکل نظر آتا ہے۔ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا جو مقابلہ ہوگا اس میں ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس بھی آ سکتے ہیں، اور اگر ڈفرنس زیادہ ہوا تو پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے سر پر چڑھے گی۔ جی ٹھیک ہے چوائس صاحب، نظر لیٹ می پٹ اٹ دس وے، وہ 1 مہینے کا یا ٹائم فریم کی میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں نواز شریف کی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ماضی والی بات رہ گئی ہوئی ہے نواز شریف صاحب میں۔ اب جب بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے کہ وہ گئے بیماری کے لیے، پھر اتنا طویل عرصہ باہر رہے، فرار رہے، ان کے خلاف ایک بیانیہ بنتا رہا، تو اب وہ کرزمہ ان میں باقی ہے کہ وہ واپس آئیں گے تو اٹریکٹ کر لیں گے اپنے ووٹر اور سپورٹر کو۔ میرا نہیں خیال میرے خیال میں ان کو بہت وضاحتیں دینی ہوں گی، اور جب وہ وضاحتوں پر جائیں گے تو ان کی پولیٹیکل حریف جو ہیں وہ ان کے لیے مشکل پیدا کرتے رہیں گے۔ یقیناً میاں نواز شریف ٹی وی پر آ کے مناظرے تو نہیں کریں گے، ان کے لوگ الیکشن لڑ رہے ہوں گے، وہ بھی ٹی وی پہ کم نظر آئیں گے۔ وہ لوگ جو ٹی وی پہ نظر آئیں گے ان کے ایشوز پر گرفت نہیں ہوگی، اور وہ اپنے اس پورے کے پورے نیریٹو کو جو وہ پہلے ڈیولپ کر چکے تھے اس کو تبدیل کر چکے ہوئے ہیں۔ اب وہ کیا نیریٹو لے کر سامنے آئیں گے وہ تو اپنی جگہ پر ایک اور چیز ہوگی، لیکن جو لوگ ایک نیریٹو بنا چکے ہوئے ہیں، اس کو پیش کر چکے ہوئے ہیں، اس پہ کنسسٹنٹلی ابھی تک عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا نیریٹو پاکستان میں بکا بھی ہے، اور اس کا امکان ہے کہ وہ نیریٹو پاکستان میں ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ رائٹ، میں گیٹ صاحب کی جانب بڑھوں۔ گیٹ صاحب، ابھی سب کے سوالات ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے انتخابات میں؟ کسی بھی صورت میں کہاں کھڑے ہوں گے وہ، جو کہ پہلے تو کلیم کرتے تھے، اب بھی ان کا دعویٰ تو یہی ہے کہ وہ سب سے زیادہ پاپولر جماعت ہے پاکستان کی، لیکن آیا الیکشنز میں کیمپینز ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، ان کے چیئرمین موجود ہوتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں، یا وہ اسی طرح ہی سوشل میڈیا کے تھرو ابھی تک اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھ کے قوم سے خطاب کرتے رہتے ہیں ہر روز؟ صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ؟ دیکھیں ارسلان، بات یہ کہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ پی ٹی اے کو ڈسپینڈ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، موسٹ لائکلی پولیٹیکل پارٹی کو ڈسپینڈ کرنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ میرے خیال میں سپریم کورٹ کا ایک استحقاق ہے جس پہ جا کے وہاں پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈسپینڈ نہیں ہوتی ہیں تو پولیٹیکل پارٹیوں میں یہ الیکشن میں یہ ان کے لیے کافی پرابلم کھڑی کر سکتی ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے، کیونکہ میاں صاحب کا ووٹ بینک امپروو نہیں ہوا بلکہ میرے خیال میں تھوڑا سا کم ہی ہوگا، اس لیے کہ کیونکہ وہ وہاں بیٹھ کے جا کے 4 سال اپنے پالیٹکس سے دور رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگ ابھی اپنے سٹن ہوں گے کہ اس میں کچھ لوگ چھوڑ کے ہو سکتا ہے استحکام پارٹی میں یا پی ٹی اے میں پہلے چلے گئے ہوں، جس وقت ان کی پی ٹی اے چیئرمین اس وقت کافی کیمپین چلا رہے تھے۔ ایک تو یہ ہے، سیکنڈ یہ کہ اگر وہ پاکستان آ جاتے اور آ کے بے شک وہ کیمپ جیل میں چلے جاتے تو وہ سمپتی ووٹ دوبارہ زیادہ لے لیتے جی کہ بڑی جاتی ہوئی جو پہلے بھی رہے ابھی آ کے جیل میں کر دیا، یہ لاس از وائف، اور یہ جو ایک الیکشن میں سلوگنز ہوتے ہیں، کیمپین ہوتی ہے، اس پہ کافی حد تک یہ ریکور کر سکتے تھے۔ اینڈ سپٹمبر میں آئیں گے تو لوگ جب خوش نہیں ہوں گے کہ جی آپ آ گئے ہیں الیکشن کے لیے اور آپ پرائم منسٹر بننے کے لیے آ گئے ہیں، پھر پرائم منسٹر بننے کے لیے بھی میرا نہیں خیال کہ چوتھے 4th ٹرم کے لیے آئین میں کیا قانون ہے، کیا اس کے
آنے کے بعد پھر کوئی اور پرائم منسٹر بنے گا، پھر نیا قانون بنے گا، نئی اسمبلی بنائے گی، پھر اس کے بعد وہ بنیں گے. یہ بھی ایک چیز دیکھنے کی وہ کیا ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے تھا. اور ابھی اوور آل ووٹ بینک پی ایم ایل این کا میرا نہیں خیال کو امپروو ہے. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ یہ اپنے الیکشن کیمپین سلوگن کیا لے کر آتے ہیں، الیکشن مینیفیسٹو کے لاتے ہیں. اور پی ٹی اے کے ابھی بھی لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے پی ٹی اے نہیں چھوڑی ہے، وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں. کیونکہ اگر پی ٹی اے رہتی ہے اور وہ الیکشن میں جاتے ہیں تو میرے خیال میں ووٹ بینک ایک حد تک جو پی ٹی اے کا ہے وہ ووٹ ڈالے گا، اور وہ کافی ڈنڈ ڈالے گا استحکام پارٹی کو بھی اور پی ایم ایل این کو. پیپلز پارٹی کے میرے خیال میں جو ووٹ بینک ہوگا وہ تقریباً وہی ہوگا جو وہ انہوں نے اپنی کیمپین تیار کی ہے، وہ چلتا رہے گا. تو یہ بڑا انسرٹن الیکشن ہوگا، کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا. جب تک میاں صاحب آتے ہیں، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہیں، کیئر ٹیکٹ بنتے ہیں، پھر پتہ چلے گا ایکچولی کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. ابھی تک اٹ از ٹوٹل کیاس اینڈ کنفیوژن. جی، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. میں ایک چیز جو آخر میں آپ دونوں سے جاننا چاہوں گا، چوائس صاحب پہلے آپ رسپونڈ کر دیں. یہ جو نئی جماعت، ایک تو ہم نے کافی اس کا تذکرہ آیا بیچ میں، لیکن ان پرٹیکولر اس کے بارے میں اپنی رائے دے دیں. استحکام پاکستان پارٹی کا کیا کتنا کوئی امپیکٹ ہوگا، رول ہوگا؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو لوگ پاکستان تحریک انصاف سے نکلے ہیں، آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے، وہ کیا امپیکٹ ڈالیں گے؟ پھر پرویز خٹک صاحب اپنی پارٹی بنانے کی بات کر رہے ہیں، وہ کے پی میں بڑی حد تک بہت سارے لوگ اپنے ساتھ میں لائیں گے. ان کا ایک پہلے بھی ایک کلاؤڈ تھا، ان کا ایک گروپ تھا، وزیر اعلیٰ رہے وہاں پر. یہ پارٹیاں کہاں پر؟ اور ایک پارٹی کو شاید آپ نے جب پنجاب کی بات کی تو میرے ذہن میں ایک سوال تھا، اور وہ ایک ریالٹی بھی ہے. ٹی ایل پی کا آپ نے ذکر نہیں کیا کہ وہ بھی اسمبلی کا حصہ ہوگی یا نہیں، اس کا کیا رول ہوگا الیکشنز میں؟ دیکھیں، جب تک کسی پولیٹیکل پارٹی کو بین نہیں کیا جائے گا اس وقت تک وہ الیکشن لڑ سکے گی کانسٹیٹیوشنلی. اور پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے جس کا ورکر جس طرح پھیلا ہوا ہے، جس طرح اس کی سمپتی لوگوں میں موجود ہے، وہ تو سمارٹ فون کے ذریعے ہے. انہوں نے اپنا کام سمارٹ فون کے ذریعے کرنا ہے. اگر میاں نواز شریف کے لیے کوئی ہمدردی پیدا ہوگی جیل میں جانے سے، تو پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک ہمدردی پیدا ہوگی ان کے چیئرمین کے جیل میں جانے کے نتیجے میں. یہ بیلنسنگ فیکٹر نہیں ہوگا کہ وہ جیل جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں. بیلنسنگ فیکٹر یہ ہوگا کہ اپنا حساب کون برابر دے گا، اور کیا اچھا نظام اگلی حکومت کے لیے کون سی پولیٹیکل پارٹی پیش کر سکے گی. میرے خیال میں پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایک مستحکم سیاسی اور معاشی نظام پاکستان کے لوگوں کے سامنے پیش کر سکے. اور پاکستان کے لوگوں کے مسائل جوں بڑھیں گے اور تم بڑھیں گے، آگے بڑھنے ہیں اگلے 3-4 مہینے کافی حد تک بہت آگے بڑھیں گے. مہنگائی بھی بڑھے گی، بے روزگاری بھی بڑھے گی، میرے خیال میں روپے کی حالت بھی خراب ہوگی. اس کا ملبہ کسی نہ کسی پہ تو پڑنا ہے، اور یقیناً نگراں حکومت یہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگی. میرا یہ خیال ہے کہ تا وقت ہے کہ کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہو جاتی. اور ابھی جو لیجسلیشن ہونی ہے اس کو بھی صدر مملکت کئی دن روک سکتے ہیں، اور صدر مملکت خود ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس پاکستان میں پیدا کر سکتے ہیں. اگر 9 ستمبر کو ان کی ٹینیور ختم ہوگی تو کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ وہ آئندہ آنے والے صدر تک اپنے عہدے پر متمکن رہ سکتے ہیں. لیکن کیا چیئرمین سینٹ کو کہا جائے گا کہ اقتدار سنبھال لو، صدر مملکت بن جاؤ قائم مقام کے طور پر، یا عارف علوی صاحب ایک کرائسس پیدا کریں گے، یا جو بھی اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی وہ ان کو آگے چلنے دے گی نہیں چلنے دے گی؟ یہ بہت سارے ایف اینڈ بٹس ہیں، اور ان ایف اینڈ بٹس کی بنیاد پر ابھی کوئی ایسا تجزیہ میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا جس پر کے بارے میں مجھے خود یہ یقین ہو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل ایسا ہی ہوگا. جہاں تک آپ نے اس جماعت کا ذکر کیا، میرا خیال ہے وہ ارریلیونٹ ہوگی اگلے انتخابات میں. اچھا، رائٹ سر. بریگیڈ صاحب، ابھی تک ظاہر ہے یقیناً آپ دونوں اپنے تجربے کی بنیاد پر بھی اپنی بات نہیں کر پا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنی مطلب ہم تو الیکشنز کی امید اور الیکشنز کے بعد معاملات کا بہتر انداز میں چلنا، میرے خیال سے آپ بھی متفق ہیں، جو چوائس صاحب بات کر رہے ہیں آپ دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. نظر نہیں آ رہا ہے کہ انتخابات ہو جائیں گے تو پھر کوئی اسٹیبلٹی آ جائے گی اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا، کیونکہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے ہمیں ابھی تک. میرے خیال میں ارسلان اس میں بات یہ ہے کہ دیکھیں عوام مینڈیٹ کس کو دیتے ہیں، اور وہ جس کو بھی دیتے ہیں اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس کو عزت دینی چاہیے، اس کو
ظاہر ہے سب کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ لیٹ سے ایک پارٹی پیپلز پارٹی ہے یا پی ایم ایل، دونوں میں سے ایک نے مینڈیٹ زیادہ لینا ہے اور ایک نے کم لینا ہے. جو زیادہ لے گی وہ پھر کولیشن میں جائے گی. ظاہر ہے کہ دوسری پارٹی مل جائیں گی. استحکام پارٹی جو ہے یہ بھی ساتھ کولیشن میں کسی دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آئے گی. پی ایم ایل کیو ہے، ایم کیو ایم ہے، پھر اس کے بعد جے یو آئی ہے، یہ جماعت اسلامی ہے نا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کیسے کنسٹیٹیوٹ کرتی ہیں. ڈپینڈ پہلے یہ تو الیکشن پیپل پارٹی میں بڑا صحیح کنٹیسٹ کریں گی فل اسکیل پہ. میں 1 2 3 4 سیٹیں ہو سکتی ہیں ڈسپینڈ کرتے ہیں، 5 سے زیادہ نہیں ہوں گی. پھر اس کے بعد دیکھنا ہے کہ جو پارٹی زیادہ ویٹ لیتی ہے، کوئی لے لیتی ہے 80 90 ووٹ سیٹیں لیتی ہے، پھر باقی پارٹیاں ادھر جائیں گی، کولیشن میں حکومت بنے گی. لیکن کولیشن آئی آلویز سے کہ ملک کے لیے سمپل میجورٹی آلویز بیٹر تھا کہ وہ ایک بلیک میلنگ کے بغیر ملک کے لیے اور عوام کے مینڈیٹ کو احترام کرتی اس کو لے کے چلے. تو یہ ایک دیکھ رہے ہیں کیسے چلتے ہیں. بٹ اپرنٹلی کولیشن گورنمنٹ ہے، پنجاب میں بھی ہے اور سندھ میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی ویری کلیئر کہ وہ اپنا مینڈیٹ دے گی. کافی جو وہاں پر ہے کے پی کے میں آپ مقابلہ میرے خیال میں پی ٹی آئی تو اگر لڑ رہی ہے تو اس کا، پھر اس کے بعد اے این پی کا اور ساتھ جے یو آئی کا یہ کمپٹیشن ہوگا. دیکھنا ہے. اور جے ول پلے میجر رول دوسری پارٹی میں کولیشن کے لیے. یہ بڑا ایک ڈیفیکلٹ چیز بنی. لیکن جو بھی پارٹی اگر کولیشن بھی بنے تو آئی فیل کہ بلیک میلنگ بند کر کے اور ملک کے لیے کام کرے. ملک نے بہت سفر کیا یہ پچھلے 1.5 2 سال میں. اس کو کرنے کے لیے اب وقت یہ ہے کہ 5 سال کے لیے حکومت چلے. اور میں تو آنیسٹلی میں کہتا ہوں کہ اس بلیک میلنگ کو ختم کرنے کے لیے میری وش تھی ہے کہ اٹس مائی پرسنل ویو کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ اگر لے کر آئیں اور اس میں یہ جو بلیک میلنگ ایم این اے یہ ختم کر دیں اور ملک 22 کروڑ عوام سے آپ بیسٹ پاسبل منسٹر ایڈوائزر ٹیکنوکریٹ لیں جو ملک کی بات کو سنبھالیں اور کم از کم ملک بہتر ڈائریکشن میں جا سکیں. برگیڈ صاحب آپ کو آ گیا. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا دونوں ریسپیکٹیبل گیسٹ کا. اور جس طرح کی پوری بات ہوئی کہ کلیئرٹی ہمیں نہیں ہے بہت ساری چیزوں میں. انفیکٹ ان موسٹ آف دی تھنگز دیر از نو کلیئرٹی. امید کرتے ہیں کہ جی وہ آئے بہتر شفاف انتخابات کی جانب ہم بڑھیں، ٹرن آؤٹ لوگ ووٹ دیں اور کے ساتھ چیزیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. السلام علیکم. اللہ نے کی بات.